अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं वकार हसन। शहर कराची की ही बात करेंगे सबसे पहले कि शहर कराची वो जिसके बारे में कहा जाता है कि पूरे मुल्क के लिए मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और यहाँ से जमा किया जाने वाला टैक्स पूरे पाकिस्तान को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर शहर कराची डिस्टर्ब हो तो इसका मतलब है कि पूरा पाकिस्तान हिल जाएगा, पूरे पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। हमने देखा गुज़िश्ता 2 रोज कबल शहर कराची एक और साने से दो चार हुआ, जहां पे पाकिस्तान की एक बड़ी मार्केट कोऑपरेटिव हाउसिंग जो मार्केट है वहां पर आग लगी और कोऑपरेटिव मार्केट में लगने वाली इस आग से 600 दुकानें जल गईं और अरबों रुपए का नुकसान हुआ। ये तो एक सानिहा था, लेकिन उससे बड़ा सानिहा ये हुआ कि हुकूमत की जानिब से कोई भी ऐसी शख्सियत नहीं पहुंची जो उनको दिलासा देती या उनको कहती कि हम आपकी दादरसी करेंगे। दूसरी जानिब अगर विफाक की बात करें, पीटीआई की हुकूमत, उन्हें भी आना चाहिए था, क्योंकि 18वीं तरमीम दूसरे मामलात में तो चल सकती है, लेकिन यहाँ पर जहाँ पे नुकसान हुआ था और ताजिर विफाक और सूबाई हुकूमतों की जानिब देख रहे थे, ऐसे में इस वक्त पीटीआई की हुकूमत या लोगों को इस वक्त आना चाहिए था, उनको तसल्ली देनी चाहिए थी और इस बात की यकीन दहानी करानी चाहिए थी कि हम आपके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। सोने पर सुहागा ये हुआ कि फायर ब्रिगेड की वो गाड़ियां जो कि आग बुझाने के लिए पहुंची थी, जब वो वहां पर पहुंची तो पता चला कि उनमें बहुत सी में पानी नहीं था। ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया था और ये फेलियर फिर केएमसी का बनता है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब जो कहते रहे कि जनाब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वसीम अख्तर जो कहते हैं वो गलत कह रहे हैं, उनके पास मुकम्मल इख्तियारात हैं। ऐसा लगा कि शायद के लाचार हैं एडमिनिस्ट्रेटर साहब भी कि वो केएमसी की गाड़ियों के अंदर सही तरीके से पानी भी नहीं भरवा सके कि तरीके से आग को बुझाया जा सकता। ये तो एक और सानिया था। दूसरी जानिब बात करें, डेंगू के बढ़ते हुए वाकयात हैं और वो केसेस बढ़ते जा रहे हैं। पूरे सिंध के अंदर स्प्रे नहीं हो रहा है, शहरी बीमार हो रहे हैं, दीगर मामलात इस तरीके के सेहत के भी दो चार हैं जो कि लोग परेशानी का शिकार हैं। और अगर साथ ही साथ बात कर ली जाए एक ऐसी बात की जिसके बाद आपको घबराना नहीं है, क्योंकि वज़ीर आज़म ने कह दिया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा हो सकता है और ये खबरदार उन्होंने कर दिया है। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके बाद लोग जो हैं वो घबराहट का भी शिकार होंगे, क्योंकि इत्तेहादी तो घबराना शुरू हो चुके हैं। वो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हुकूमत से निकला जाए या अवाम की तरफ से हमदर्दियां हासिल की जा सकें। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राना गुलजार ताज साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, इनके साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर सफान मलिक पीएसपी से ताल्लुक है और अरशद जावेद तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है। जानब बात करेंगे हम डॉक्टर सफान मलिक साहब से, पीएसपी से ताल्लुक है। क्या कहेंगे, इतनी बड़ी आग, इतना बड़ा सानिहा, कराची के शहरी ताजिर बेबस नजर आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकार साहब देखें, एक तो ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था और ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए था जिन लोगों का नुकसान हुआ, माली नुकसान। और अफसोस की बात मुझे, लेकिन उसके साथ ये जिस तरह आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि जिस तरह उस पर गवर्नमेंट्स ने, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, चाहे जो सिटी गवर्नमेंट है, केएमक्यू का मैंडेट है यहाँ से, फिर तहरीक इंसाफ का मैंडेट है, उस तरह लोग उनके मसाइल हल करने में नाकाम रहे। अच्छा देखें, ये तो एक इंसिडेंट है, एक इवेंट है, एक बड़ा हॉरेबल इवेंट है, लेकिन हमें इसको इससे बड़े, मैं इसको एक वास्ट सिनेरियो में देखता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के इवेंट्स को अगर इस गवर्नमेंट्स एड्रेस नहीं करेंगी तो आप ये गवर्नमेंट्स जो भी इस वक्त बरसर इक़्तिदार लोग हैं, ये पाकिस्तान के लिए, कराची के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन जाएंगे। देखें, जब आप लोगों की जख्मों पर मरहम नहीं रखेंगे, उनकी दर्द रसी नहीं करेंगे, तो उसका इवेंचुअली रिजल्ट ये होगा कि कराची में बिलखुसूस आपके सामने की महरूमी किस हद तक फैल चुकी है, उसमें हर घर में एक शख्स आग लगाने के लिए तैयार बैठा होगा। जाहिर सी बात है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन। जब आप ऐसा काम करेंगे तो रिएक्शन का समवन वुड बी देयर। तो हमें लोगों की महरूमियों को, लोगों को निकालना पड़ेगा, लोगों के साथ इंगेज करना पड़ेगा और कराची में जो खला इसको खत्म करना पड़ेगा, जो एक वैक्यूम है। ठीक है, राना साहब क्या कहेंगे, इतना बड़ा सानिया हुआ लेकिन कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं पहुंचा। वजीर आला से अपील किए जा रहे हैं, वजीर बल्दिया से अपील किए जा रहे हैं, लेकिन ना नासिर हुसैन शाह पहुंचे, ना मुराद अली शाह साहब पहुंचे। शुक्रिया वकार भाई आपका। देखिए, ये इंतहाई एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें बराबर की शरीक है उनके इस गम में, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान और ताजरों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। देखिए, जैसे पता चला है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को, उस पर बहुत एक्शन लिया है उन्होंने और उन्होंने हिदायत भी की और इंक्वायरी कमेटी का भी हुक्म दिया है कि जी इसकी इंक्वायरी की जाए कि ये आग जो है ये कैसे लगी और ये वाक़या कैसे पेश आया है और जो भी इनके नुकसानात हैं
اس کے اعداد و شمار اکٹھا کیے جائیں. تو اس کے لیے چیئرمین صاحب نے باقاعدہ سندھ گورنمنٹ کو کہا ہے کہ جی کمیٹی بنائیں اور ان سے رابطے کریں اور ان کا ڈیٹا اکٹھا کریں جو بھی صورتحال ہے. اب بات آتی ہے کہ جی جو صورتحال ہے اس کی گورنمنٹ میں نے آپ سے گزارش کروں کہ جو خان صاحب باتیں کر رہے ہیں اتنے سارے پیسے وفاقی گورنمنٹ کو کرونا کی مد میں تقریباً 1290 ارب روپے ملے ہیں. سعودی عرب سے 6 ارب ڈالر ملے ہیں. چین سے 7 ارب ڈالر ملے ہیں. IMF سے 5 ارب 97 کروڑ روپے ملے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور تقریباً UAE سے 3 ارب ڈالر ملے ہیں. اپنا BRT منصوبہ 100 ارب روپے. ٹھیک ہے سر. PIA سے 40 ارب روپے. مالب جبہ کیس 19 ارب روپے. 20 ارب روپے جو ہے ایک جگہ سے اور آئے ہیں. دواؤں کی مد میں 500 ارب روپے غائب ہیں. ڈیم فنڈ کے 14 ارب روپے. سابقہ زر مبادلہ میں 16 ارب روپے ڈالر. نئے ترقیاتی منصوبوں کے لیے جو انہوں نے ملازمتوں کے میں جو رکھے پیٹرول گیس کی مد میں جو رکھے 2500 ارب روپے کا ڈاکہ انہوں نے ڈالا ہے. یعنی آپ وہ فگر بتا رہے ہیں جو کہ مسنگ ہے. چینی کی مد میں 240 ارب روپے کا ڈاکہ. ٹھیک ہے جی. یہ بہت سارے اور بہت بڑی ایک فیگر موجود ہے جو ان کو پیسے ملے ہیں. UAE اور 9 کروڑ 80 لاکھ روپے. بہت ساری ایک لسٹ ہے. وہ تو کرونا کی مد میں جو دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ سب پیسہ کہاں ہے. آپ خزانہ خالی بتاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی غریب کو گھبرانا نہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں میں تو شروع دن سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ دیکیں تحقیقات کے نام پر بھی چوری. اور یہ ٹاپک تو ہم ابھی تھوڑا لے کے چلیں گے لیکن میں اصل میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ کوآپریٹو جی میں نے اس پہ گزارش کی جناب سے کہ دیکھیے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اس پر دلی صدمے کا بھی اظہار کیا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی تمام تاجروں کے ساتھ ہے. یہ واقعہ قابل مذمت ہے مگر اس میں چیئرمین صاحب نے ہدایت بھی کی ہے CM صاحب کو کہ ان تمام لوگوں کے اعداد و شمار اکٹھا کیے جائیں اور یہ واقعہ کیسے ہوا ہے ان کو سزا بھی دی جائے اور ان کا ازالہ بھی کیا جائے. یہ چیئرمین صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے واضح ہدایت CM صاحب کو دی ہیں اور انشاءاللہ بہتر ہوگا. لیکن سب سے بڑی بات ازالہ تو ہو جائے گا لیکن ان کو کیفر کردار تک پہنچنے سے مسئلے کا حل نہیں ہے. تو کیسے ازالہ ہوگا, کیسے اعداد و شمار جمع ہوں گے؟ کمیٹی بنائی جاتی ہے. کمیٹی جو ہے وہ اپنا حکومت چلی جائے گی. نہیں حکومت کیسے چلی جائے گی ایسی بات نہیں. دیکھیں یہ تو عوام کا کام ہے. یہ بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے. یہ عوام کا کام ہے. عوام جس کو سلیکٹ کرے جس کو پسند کرے وہ آئے. کوئی بھی آ جائے موسٹ ویلکم. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ میں نے پھر آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ خان صاحب آپ ایک اچھے انسان ہیں. وہ عمران خان صاحب کہاں ہیں جو 2018 سے پہلے دعوے کر رہے تھے کہ جناب والا اگر میرے خلاف 30 آدمی جمع ہو جائے تو میں ریزائن کر چلا جاؤں گا. آج قوم بھوک سے مر رہی ہے. اربوں روپے آپ کے پاس آ چکے ہیں. خزانہ آپ خالی بتاتے ہیں. خان صاحب کہاں ہیں وہ بتائیے. تو آپ نے قرض کسی کو نہیں دیا. ری شیڈول ہو چکا ہے. ارشد صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا 18ویں ترمیم کے اوپر جو ہے ہم نے دیکھا کہ وفاقی حکومت پیچھے چلی جاتی ہے کہ جی ہم نہیں آگے بڑھ کے کام کر سکتے لیکن اس وقت کم از کم داد رسی تو کر سکتے ہیں. تاجروں کے پاس آ کے ہمدردی کے چند بول تو بولے جا سکتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بکار بھائی. کہنے کو تو بہت سی باتیں ہوتی ہیں. میں بھی ایک لمبی تقریر شروع کر دوں پیپلز پارٹی کی برائی میں لیکن یہ اس وقت وہ چیز نہیں جو سوال آپ کر رہے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو ساتھی ہیں اس شہر کے رہنے والے ان کے روزگار ان سے چھن گئے. وہ بے روزگار ہو گئے. ان کے روزگار جل گئے. فائر بریگیڈ وہاں نہیں پہنچی بھی تو اس میں پانی نہیں تھا. اور یہ المیہ اس شہر میں پہلی بار نہیں ہوا. ماضی میں بھی بہت سے المیہ اس طرح کے ہوئے کہ فائر بریگیڈ پہنچتی ہے اور پانی نہیں ہوتا. اب نئے ایڈمنسٹریٹر کو لایا اسی لیے گیا تھا کہ یہ سارے معاملات صحیح کریں گے اور وہ بڑے زبردست طریقے سے بیٹھتے ہیں. ٹی وی پر آتے ہیں اور بڑی تقریریں کرتے ہیں اور بڑی باتیں کرتے ہیں. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ جب آگ لگتی ہے ایک جگہ پہ تو ذمہ داری کس کی ہے؟ کیا عمران خان تحریک انصاف اسلام آباد سے آ کے کراچی کی آگ بجھائے گی؟ یہ تو فرض بنتا ہے. داد رسی کی میں جہاں تک بات ہے خرم شیر زمان وہاں گئے. ہمارے وہ کراچی کے پریزیڈنٹ بھی MP بھی ہیں. ہمارے MP حضرات بھی وہاں گئے. وہ جا کے ان دکانداروں سے بھی ملے. انہوں نے اسمبلی میں بھی بات کی کہ ان کی مدد کی جائے جو جن لوگوں کے ساتھ مسائل ہوئے.
اس طرح تو میں آپ کو ابھی تھوڑے دن پہلے کی یاد کروا دیتا ہوں. یہ ہمارے یہاں مہران ٹاؤن میں ایک فیکٹری میں آگ لگی, اتنے سارے مزدور جل کر ہلاک ہوئے. اس کے لیے کیا کیا سندھ گورنمنٹ نے ابھی تک؟ تو سندھ گورنمنٹ صرف کھانے کے لیے ہے, یہ دینے کے لیے نہیں ہے. دینے کی بات مت کریں آپ ان کو, کسی مزدور کی داد رسی کریں گے. یہ مزدور کے نام پہ ووٹ ضرور لیتے ہیں, یہ بات ضرور کرتے ہیں, لیکن مزدور کی داد رسی کرنے کی بات مت کریں آپ. سر کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ 600 دکانیں جلی ہیں تو نہ صرف مالکان ہوں گے, ان کے ساتھ جو کام کرنے والا عملہ ہے وہ تھا, تو کئی ہزار لوگ بے روزگار ہوئے, اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے, بہت بڑا سانحہ ہے. تو اس کے سلسلے میں کیا وفاقی حکومت کچھ مدد کرے گی؟ وفاقی حکومت, ہم پورا کراچی تحریک انصاف ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. انشاءاللہ تعالی ان کو انصاف دلوائیں گے ہم. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ان کا باقاعدہ سندھ گورنمنٹ کو یہ کہنا چاہیے, ان کو ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ اتنے لوگ بے روزگار جو ہیں, اس میں 100% قصور سندھ گورنمنٹ کا ہے. کیونکہ سارے ادارے سندھ گورنمنٹ کے انڈر میں 18 ترمیم کے بعد, آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے بالکل اس طرح سے کر دیا ہے کہ ہم اگر کوئی کام کرنا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں تو سندھ گورنمنٹ نہیں کرنے دیتی. باقاعدہ اس کے آگے روڑے اٹکا دیے جاتے ہیں. ایون ہماری آج کل سڑکیں بن رہی ہیں, ان کو توڑا جا رہا ہے, جو کہ فیڈرل کے فنڈ سے بن رہی ہیں. لائنیں توڑ دی جاتی ہیں. سر کیا معیاری بن رہی ہیں وہ یا خود ٹوٹ رہی ہیں؟ بہت معیاری. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, تحریک انصاف میں یہ پہلی گورنمنٹ ہے انشاءاللہ, اور آپ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں جو بھی کام ہوتا ہے میرٹ پہ ہوتا ہے, صحیح, اور بالکل صحیح طریقے سے ہوتا ہے. اس پہ کرپشن کا کہیں کوئی وجود نہیں ہے, کہیں سفارش کا اس میں عمل دخل ہی نہیں ہوتا تحریک انصاف میں. یہ ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب سے بات کریں. ڈاکٹر صفوان یہ بتائیے گا کہ اس وقت KMC کے پاس پانی کی شارٹیج, خدا نہ خواستہ اس طرح کے دیگر سانحات نہ ہوں, ان سے بچنا چاہیے, اس کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ KMC کو کس طرح مضبوط بنایا جا سکتا ہے؟ کیا ایڈمنسٹریٹر صاحب لاچار ہیں؟ لیکن میں اس پہ یہ کہنا چاہوں گا کارروائی کے, دیکھیں یہ جو سسٹم جو پاکستان پیپلز پارٹی نے 18th امینڈمنٹ ہے نا, میں تو 18th امینڈمنٹ کے ہم خلاف نہیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں 18th امینڈمنٹ کی جو صحیح روح ہے اس کو آپ بحال کریں. اس کی صحیح روح کیا ہے کہ اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی. جب تک آپ آرٹیکل 140 ہے, یہ میں متعدد بار کہہ چکا ہوں, میں آج بھی اس پلیٹ فارم سے کہتا ہوں, چاہے یہاں پر مرتضیٰ وہاب صاحب بیٹھے ہیں یا جان ریمبو بیٹھے یا سپرمین بیٹھے, کوئی بھی اس کرسی پہ بیٹھے گا وہ پرفارم نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ کرسی کیپیبل ہی نہیں ہے اتنی کہ شہر کے مسائل حل کر سکے. یہ کرسی کو کیپیبل کرنا ہے ہمیں, اور اس کے اوپر ہم متعدد بار بات کر چکے ہیں. آرٹیکل 140 ہے جو یہ کہتا ہے کہ جو آپ کی لوکل باڈیز الیکشن ہے آپ وہ کرائیں, اور آپ کی جو لوکل باڈی اختیارات ہیں ان کو نچلی سطح تک منتقل کریں. آپ یہاں پر اسکول کا نظام, یہاں پر آپ تعلیم, آپ یہاں پہ ہاسپٹل انفراسٹرکچر, آپ یہ تمام چیزیں آپ لوکل باڈی, ساری دنیا میں اس طرح چلتی ہے. مرتضیٰ وہاب صاحب ایک پڑھے لکھے آدمی, لیکن وہ کہیں پہ کھڑے ہو کے اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے کہ بھئی یہ ہیلتھ کیئر اور اسکول جو ہیں وہ لوکل باڈیز کا کام نہیں ہے. تو اس طرح تو نہیں چل سکتا نا کام. ذاتی مفاد کے لیے ہم 2 روپے کے فائدے کے لیے اپنی ساری قوم کو, سارے کراچی والوں کو گروی رکھ دیں, تو اس طرح مسائل تو کراچی کے لوں گے نا سکھر. اس وقت جو فائر بریگیڈ کا عملہ ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس پانی کے ساتھ فوم اور دیگر چیزیں بھی, اس کا بھی فقدان ہے, تو وہ کس طرح سے آگے کی طرف لے کے جایا جا سکتا ہے, اس بارے میں بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام میں اب ذکر کریں گے آصف علی زرداری صاحب کا, جنہوں نے پیش گوئی کر دی ہے کہ خان صاحب کی حکومت جانے والی ہے. کیا واقعی ایسا ہونے والا ہے؟ رانا صاحب سے بات کریں گے. رانا گزار صاحب, زرداری صاحب نے کس بیس پر یہ پیش گوئی کر دی ہے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ خان صاحب کے جو اس وقت کارکردگی ہے وہ عوام کو بھی نظر آ رہی ہے, اور جو صورتحال ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. زرداری صاحب نے اگر بات کہی ہے تو وہ عوام کے اور خان صاحب کی کارکردگی کی بنیاد پر کہی ہے کہ ان کی کارکردگی جو ہے, جو بلند بات دعوے تھے اور جو چیزیں تھیں وہ بالکل زیرو ہو گئی ہیں, اور عوام کی امیدیں جو ہیں وہ ٹوٹ چکی ہیں. اور جس طرح سے مہنگائی کا جو ریشو بڑھا ہے اس سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ عوام کی ہمت قوت خرید سے باہر ہو چکے ہیں. اور زرداری صاحب نے ظاہر ہے سیاسی آدمی ہیں اور دور اندیش ہیں, انہوں نے اس کانٹیکسٹ میں بات کی, باقی تو وہی جواب دے سکیں گے. لیکن ہمیں جو نظر آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ خان صاحب کیونکہ جو صورتحال اور سچویشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے ان کے مطابق جو ان کی حکومت اب زیادہ نہیں چلے گی. لیکن ایک اور چیز بھی دیکھتے چلیں کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے اس جگہ پہ پہنچا دیا کہ کوئی بھی حکومت آئے گی اس کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی. کیا ابھی سے وہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ان کی حکومت بنتی ہے فیس سیونگ ابھی سے شروع کر دیا جائے؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب خان صاحب, میں ان کا بھی جواب دوں گا, خان صاحب کی جو کابینہ میں لوگ ہیں وہ ماشاءاللہ اتنے سمجھدار اور شلیقہ شعار ہیں کہ وہ قوم کو, کوئی کہتا ہے منشیات بیچو, کسی کو کہتے ہیں شراب پیو,
مطلب ایسے ایسے الفاظوں کا چناؤ کرتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہاں سے یہ لفظ. بھئی قوم کو ڈیلیور کریں آپ قوم کو یہ کون سے مشورے دے رہے ہیں؟ آپ قوم کو جو خوشخبریاں سناتے تھے آج عمل کا وقت ہے، آپ کیوں نہیں کر رہے؟ رہی بات چینج، جب چینج ہوگا تو لامحالہ جو صورتحال ہے، جو مہنگائی ہے، اس کو فوری طور پہ تو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. آپ دیکھیں جیسے کہ ابھی آپ نے خوشخبری سنائی کہ پیٹرول دوبارہ پھر اور اپ ہونے جا رہا ہے، تو اس کا مطلب جب یہ بجٹ آئے گا تو ہمارا پیٹرول 200 روپے لیٹر ہوگا، آٹا ہمارے پاس 200 روپے کلو ہو جائے گا، دودھ ہمارے پاس 200 روپے لیٹر ہو جائے گا، چینی ہمارے پاس 200 روپے کلو ہو جائے گی. دیکھیے جناب، بات یہ ہے کہ غریب جو ہے وہ بھوک سے مر رہا ہے، مہنگائی جو ہے وہ کمر توڑ دی ہے، بے روزگاری کا عالم جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں کوئی بھی گورنمنٹ آئے گی، کسی کے پاس علادین کا چراغ نہیں ہے. ہم یہی تو بات کر رہے ہیں کہ خان صاحب کل جو آپ خواب دکھا رہے تھے قوم کو، آج کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے آپ کو اقتدار دے دیا ہے، آپ کیوں یہ ساری عوام کے اوپر ظلم کر رہے ہیں؟ اچھا، اگر کرونا کی صورتحال میں اگر آپ کی حکومت ہوتی وفاق میں تو کیا آپ یہ سارے اقدامات نہیں؟ دیکھیں جی میری بات سنیے، یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایک بڑی کٹھن صورتحال تھی اور اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوئی حکمت عملی ہوتی ہے. جناب حکمت عملی میں بات یہ ہے کہ خان صاحب کے پاس تو تمام پیسے میں نے بتائے تو ہیں، جو پیسے آئے وہ پیسے کہاں گئے؟ بھائی قرض انہوں نے کہا کہ جی 70 سال کا گند ہم پر ڈال دیا. جناب والا سب سے اسٹیگل ملک آپ کو ملا، آپ کو نہ کوئی کسی ملک کو قرض نہیں دیا، سارے پیسے آپ کے پاس آئے ہیں. آپ بتاتے ہیں، اور مہنگائی جو ہے آپ نے اس سے کہیں گنا زیادہ کر دی ہے. وہ پیسے بتائیں تو کہ گئے کہاں ہیں؟ کوئی میگا پروجیکٹ آپ نے نہیں لگایا، آپ نے کوئی بھی ایسا پروگرام ابھی تک نہیں دیا جو قوم کہہ سکے کہ یہ وزیر اعظم بہت اچھے جواب لے لیتے ہیں. جناب صورتحال یہ سی کی ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے لوگ خود پریشان ہیں، خود ٹینشن میں ہیں کہ ہم کیا کر سکے کیونکہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے. تو ہماری ان سے گزارش ہے مہربانی کریں ڈیلیور کریں. بہت ٹینشن میں پی ٹی آئی والے، آپ لوگ بہت ٹینشن میں. اچھا جی، تو کیا کیسے نکلیں گے؟ کیا معاملات ہیں یہ بتائیں. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ واحد پارٹی ہے تحریک انصاف پی ٹی آئی جو ٹینشن میں نہیں آتی. عوام کو دے دیا. ہمارا جو چیئرمین ہے نا، جی بقول ساری دنیا کے، اور ظاہر بھی ماضی میں کیا بھی یہی ہے کہ جب سخت حالات ہوتے ہیں تو بہت اچھا کھیلتے ہیں وہ. تو آج بھی مجھے یہی امید ہے سر، جتنے حالات سخت ہوتے جائیں گے، اپوزیشن جتنی میدان نہ بنائے اس کو، میں وہی کہہ رہا ہوں. یہ جو 12 مسالے کی سر، 11-12 مسالے کی جو چارٹ بنی ہوئی ہے نا، عمران خان ثابت قدم رہنے والا انسان ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں پورا یقین ہے کہ خان صاحب نے جو کہا ہے، جو ہمارے چیئرمین نے کہا ہے، کیونکہ سچ بولنے والا آدمی ہے، ہم اس کے ساتھ اسی لیے کھڑے ہوئے کہ ہمارا چیئرمین، ہمارا قائد جو ہے وہ سچ بولتا ہے. ٹھیک ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا بالکل. لیکن زرداری صاحب تو کہہ رہے ہیں وہ جانے والے ہیں، حکومت نہیں پوری کر سکتے. تو وہ زرداری صاحب کہہ سکتے ہیں، اس کی وجہ ہے کہ ان کی پارٹی میں زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو رات کو خواب دیکھتے ہیں اور صبح اٹھ کے خواب سناتے ہیں. ماضی میں بھی ایک صاحب تھے سر، اکثر پورے بھی ہو جاتے ہیں نا، تو کہیں ایسا نہ ہو پورا ہو جائے. سر اگر پورا ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم کھڑے ہوئے پھر بھی. کیا مسئلہ ہے؟ پھر الیکشن میں جائیں گے تو آپ کو اتنی پذیرائی ملے گی جو آپ کو ملی تھی، اس سے ڈبل ملے گی انشاءاللہ، اس سے ڈبل ملے گی ووٹ کی صورت میں. سر یہ 70 سال میں پہلی حکومت ہوگی جس میں کرپشن نہیں ہے، جس کا چیئرمین کرپٹ نہیں ہے. عمران خان پہ آپ ایک دھیلا ثابت نہیں کر سکتے کہ اس شخص نے کرپشن کی ہے. وہ آج بھی اگر لڑ رہا ہے اس پاکستان کے لیے لڑ رہا ہے، اس پاکستان کی عوام کے لیے لڑ رہا ہے، ورنہ وہ شہزادوں کی زندگی گزار رہا تھا اور شہزادوں کی زندگی گزارے گا اگر وہ وزیر اعظم نہ ہو. لیکن اسے غم کیا ہے؟ صرف اپنی پاکستانی عوام کا، جس کے لیے لڑتا رہا اتنے عرصہ حکومت میں آیا. وہ ہماری بدقسمتی کہ کرونا آ گیا جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے، اور پاکستان میں نہیں ہوئے، پوری دنیا میں پیٹرول مہنگا ہوا ہے، پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے. اس کا اثر اصل میں خان صاحب کے جو دائیں بائیں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ جو مستقل یہ کہے جا رہے ہیں کہ بھارت میں 200 روپے لیٹر ہے پیٹرول، 200 روپے لیٹر ہے، وہ خان صاحب کے دماغ میں ایسا لگتا ہے بس گیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب 200 روپے لیٹر ہی کر دینا چاہیے پاکستان میں. ایسا نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے ملک ہیں جہاں پہ اتنی زیادہ مہنگائی تو ہوئی ہے لیکن اس کو کنٹرول بھی کیا ہے. لیکن پیٹرولیم مصنوعات ایک الگ بات ہے، لیکن اشیاء خورنوش ایک دوسری چیز ہے، اس کو کنٹرول کرنا تو میں نے لاسٹ ٹائم بھی ایک بات کی تھی اسی چیز پہ کہ ہمارے یہاں خاص طور پہ سندھ میں، کراچی میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے پورے پاکستان کے مقابلے میں. اس کی وجہ صرف کیا ہے؟ میں پھر وہی کہوں گا، یہ سندھ گورنمنٹ ہے، چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ہمارے یہاں کئی دکانوں پہ آپ کو لسٹیں نظر نہیں آئیں گی، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ملے گا.
کیونکہ جو پوچھنے والے ہیں وہ رشوت لیتے ہیں, وہ پیسے لیتے ہیں, کرپشن ہے بہت زیادہ. جس دن, جو کہ ہمارا چیئرمین کہتا ہے کرپشن, جس دن ہم نے اس کرپشن پہ قابو پا لیا اس دن پاکستان ترقی کرے گا اور بہت تیزی سے ترقی کرے گا. اور میرے چیئرمین کا ایک خواب ہے, عمران خان کا خواب ہے, انشاءاللہ تعالی پاکستان وہ ملک بنے گا جو چیئرمین نے میرے کہا ہے کہ دوسرے ملکوں سے لوگ یہاں نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے آئیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ عمران خان پہلے بھی کہی تھی کہ کے پی کے زمین کی قیمتیں اتنی بڑھ جائیں گی کہ کوئی خریدار میں اب بھی یہ کہہ رہا ہوں, میں اب بھی یہی کہہ رہا ہوں, میں اس بات پہ آج بھی کھڑا ہوں کہ جو میرے چیئرمین نے کہا بالکل صحیح کہا. شرط یہ ہے کہ ہماری سندھ گورنمنٹ یہاں تھوڑا سا اس چیز کو سپورٹ کرے, کرپشن کو بند کر دے. خدا کا واسطہ جس دن یہاں کرپشن بند ہو گئی, جس دن یہاں چیک اینڈ بیلنس صحیح کر دیا, کے پی کے ہے نا ہمارا, وہاں ہماری حکومت ہے پی ٹی آئی کی, آپ جا کر دیکھیں کرپشن بہت خوشحال ہے الحمدللہ. وہاں آپ کو دوائیاں بھی ملتی ہیں اسپتالوں سے, سرکاری اسپتالوں سے. شکر ہے کوئی ایک صوبہ تو خوشحال ہے نا, اگر بقول آپ کے, ورنہ عام طور پہ تو پورے پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں سر یہ بھی ہو جاتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر ہماری حکومت یہاں بن جاتی, سندھ گورنمنٹ اگر تحریک انصاف کو ملتی, تو آپ بہت سی چیزیں یہاں دیکھتے صحیح ہو جاتی ہیں. لیکن یہ 70 سال کا گند ہے, اس کو ٹھیک ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ خان صاحب تو جانے والے ہیں, خان صاحب کے جانے کے بعد اگر پیپلز پارٹی آ جاتی ہے یا نون لیگ آ جاتی ہے, تو کیا وہ ملک کے مسائل کو حل کر سکے گی؟ دیکھیں, میں اس پہ وقار صاحب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں بالکل اس پہ کلیئرٹی کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں اس بات کے, پیپلز پارٹی اوبیسلی ناکام ہوگی کرنے میں. اگر تو کامیاب ہوتی تو 13 سالوں سے ان کے پاس کنٹینیوسلی انڈیجنسلی یہ مسلسل جیت رہے ہیں, ان کو سکسیس مل رہی ہے, ان کو ووٹس مل رہے ہیں, یہ الیکٹ ہو رہے ہیں. لیکن آپ سندھ کے صوبے کے حال دیکھیں نا, 10,242 ارب روپے انہوں نے صوبے میں خرچ کر دیے, اور آج اس صوبے میں کتے کاٹنے کی ویکسین نہیں, بیسک نیسیسٹیز آف لائف سے لوگ محروم ہیں. چاہے کوئی رہنے والا لڑکانہ کا ہو, سکھر کا ہو, وہاں پہ بیچارے کو شخص کو کوئی کتا کاٹتا, وہ تڑپ تڑپ کے وہ حیدرآباد آتا ہے, اور حیدرآباد میں بھی اس کو سہولت نہیں ملتی, کراچی آتا ہے اور یہاں پر دم توڑ کے مر جاتا ہے. 2300 ارب روپے ایجوکیشن پہ خرچ کر چکے ہیں, 70 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر. یہ تو ہر زبان عام ہے نا یہ والی بات کہ پیپلز پارٹی کی کارکردگی پر تو اگر کوئی بھی آدمی جسٹیفیکیشن ہے, میرا نہیں خیال کہ یہ بہت مناسب جنرل بات. یعنی اگر وفاقی حکومت ہو گئی تو پورے جو پاکستان ہے وہاں پہ ٹینکر کے ذریعے پانی جائے گا. ہاں, میرا خیال ہے ٹینکر کے ذریعے پورے ہائیڈرنٹ بن جائیں گے پورے پاکستان میں, جیسے ابھی یہاں چل رہے ہیں, کراچی میں چل رہے ہیں, کیونکہ لاہور میں آپ دیکھیں ہائیڈرنٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, باقی جگہوں پہ نہیں, کراچی میں کانسیپٹ ہے. تو اسی طرح یہ ہائیڈرنٹ وغیرہ بنیں گے, اسی طرح واپس سے زمینوں پہ قبضے شروع ہوں گے, اومنی گروپ اور بڑھ جائے گا, رانا صاحب سسٹم اور بڑھ جائے گا. رانا صاحب کیا کہیں گے کہ کیا اگر وفاق میں حکومت آپ کی آ گئی تو کیا جگہ جگہ پر ہائیڈرنٹس کھل جائیں گے, اس طرح کی صورتحال ہوگی؟ پہلے تو میں ارشد بھائی کی بات کا جواب دوں گا کہ میرے وزیر اعظم محترم عمران خان صاحب کی ثابت قدمی, ایمانداری اور ان کی بہادری کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں IMF کے پاس جاؤں گا تو خودکشی کر لوں گا. کیا خودکشی کی؟ انہوں نے کہا کہ میں اگر کوئی غریب انسان بجلی کے بل ٹیرف میں پیسے بڑھتے ہیں تو وہ امیر کے حکمرانوں کی جیب میں جاتے ہیں. آج بجلی کے بل کے پیسے کتنے, کیا ان کی جیب میں جا رہے ہیں؟ یہ جھوٹے. پھر یہ کہتے تھے کہ جی جب چینی پہ پیسے بڑھتے ہیں تو حکمرانوں کی جیب میں جاتے ہیں, آج چینی کس ریٹ پہ. یہ کہتے تھے پیٹرول پہ پیسے بڑھتے ہیں تو حکمرانوں کی جیب میں جاتے ہیں, یہ آپ نہیں خریدنا, آج پیٹرول کس ریٹ پر ہے, آج چور کون ہے. اس طرح ہی تمام اشیاء خوردنوش, یہ کہتے جی جب غریب بھوکا سوتا ہے تو میرا دل روتا ہے. آج ہزاروں غریب کو انہوں نے لائن پہ لگا دیا لنگر کھانوں کے. یہ جھوٹے نہیں ہیں تو کیا ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ میرا ایماندار وزیر اعظم جناب نیب کے چیئرمین کہتا ہے کہ 800 ارب کچھ کروڑ روپے میں نے جمع کرائے ہیں, اور اکاؤنٹنٹ کہتا ہے کہ 6 ارب روپے میرے پاس جمع ہوئے ہیں. تحقیقات کے نام پہ چوری نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ قوم کو بتائیں. یہ سب سے دنیا کے نالائق ترین وزیر اعظم ہیں, یہ جھوٹے ہیں, یہ اپنی قوم سے جھوٹ بولتے ہیں. آج کس منہ سے عارف بھائی کہہ رہے ہیں؟ ذرا پچھلی تقریر تو اٹھائیے. خان صاحب آپ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ بتا دیں کہ آپ کی یہ جو 13 سالہ دور ہے اس میں کون سا وزیر اعلیٰ ہے آپ کا جو بہترین اس نے حکومت کی؟ دیکھیں جی, ہم نے تو تعریف ہی نہیں کی, ہمارا کام تو کام کرنا ہے. ہم نے کب کہا کہ دودھ
جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ بہترین ہوگا؟ دیکھیں میری بات سنیے، بات یہ ہے کہ ہم نے کب کہا کہ ہم نے دودھ اور شہد کی نہریں، دیکھیے عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے، ہمارا کام ہے کام کرنا، احسان کرنا نہیں، یہ باتیں کرنا نہیں جی ایماندار صادق الامین اسی کے ساتھ زندگی گزار دی۔ اگر دیکھیے ہمارا کام کام کرنا ہے، قوم کو جواب دینا ہے، اگر قوم کو ہم کام نہیں کریں گے تو جناب قوم ہمیں ریفیوز کرے گی۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی خیبر پختونخوا، آپ حشر تو دیکھ لیں خیبر پختونخوا کا، لاہور کا حشر تو دیکھ لیں، دنیا کا دوسرے نمبر پر آلودہ شہر بنا دیا انہوں نے لاہور کو۔ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی دوائیاں، ارے بھائی رو رہے ہیں لوگ، آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ ہاں ٹی وی پہ بیٹھ کے بیان اچھے دے رہے ہیں، آپ قوم کو مشورہ دیتے ہیں جی سکون قبر میں ملے گا، یہ وزیر اعظم کے منہ باتیں بنتی ہیں؟ جناب آپ وزیر اعظم ہیں، آپ قوم کے مائی باپ ہیں، آپ قوم کو کون سے مشورے دیتے ہیں؟ انڈے بکری مرغی، آپ وزیر اعظم ہیں، کسی گڈریے کی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ جناب آپ ایک پی ایم ہیں، آپ مائی باپ ہیں اس قوم کے، آپ قوم کو راستہ بتائیں، آپ قوم کو ریلیف دیں۔ رانا صاحب ریلیف کیسے ملے گا یہ ہم جواب لیں گے ارشد صاحب سے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیں گے ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم نے رانا گلزار صاحب کی زبردستی ایک تقریر سنی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ جناب صادق الامین بن تو گئے ہیں لیکن وہ حکومت چلانے کے قابل نہیں ہے، اور خان صاحب بے انتہا انہوں نے کرپشن کے الزامات بھی عائد کر دیے ہیں۔ ارشد صاحب سے جواب لے لیتے ہیں۔ ارشد صاحب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ کرپشن کے کوئی چارجز نہیں ہیں، لیکن فیلئر نظر آتا ہے کہ جہاں پر حکمرانی کے اندر جو ہے وہ کمزور نظر آتے ہیں، کیا کہیں گے حکومت کو مضبوط کیسے کریں گے یا حکمرانی کیسے بہتر کریں گے؟ دیکھیں ہماری حکومت پی ٹی آئی تحریک انصاف کی حکومت مضبوط ہے، الحمدللہ بہترین حکومت چل رہی ہے اس وقت پورے پاکستان میں، صحیح ہے، سوائے سندھ کے۔ سندھ میں ہماری حکومت نہیں ہے، اور ماشاءاللہ جتنا سندھ کے بارے میں آپ جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں۔ میں پھر وہی بات کہوں گا کہ ہمارا چیئرمین عمران خان کرپٹ نہیں ہے۔ سر یہ تو ہو گئی بات، ہو گئی بات نا۔ اب آگے یہ کہ لوگ جو ہیں اس کا کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان کو سستی چیزیں کب ملیں گی؟ ایماندار وزیر اعظم کے دور میں سستی چیزیں کب ملیں گی؟ سر میں سندھ کی بات کر رہا ہوں نا، میں سندھ کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ سندھ میں جن کی حکومت ہے جو بہت ایماندار لوگ ہیں، پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ایمانداری کی ہے، بھلے والوں کے پیسے جو وہ عمران خان کے نکلے، اور دوسرے جو غریب لوگ تھے ان کے اکاؤنٹ میں جو پیسے نکلے وہ ہمارے چیئرمین عمران خان کے نکلے، زرداری صاحب کے نہیں نکلے، کسی کے بھی نہیں نکلے، وہ زرداری صاحب کے نہیں نکلے، وہ عمران خان کے نکلے۔ وہ جو 70 سالہ حکومتی دور جو گزرا ہے وہ عمران خان کا نہیں تھا۔ سر وہ کہہ رہے ہیں پہلے بھی انہوں نے کہا ہے پیپلز پارٹی نے کہ آپ کبھی چارج ہم پہ فریم تو کر دیتے ہیں لیکن کبھی ثابت نہیں ہوتا۔ سر ثابت میں نے تھوڑی کرنا ہے، ان کے اپنے وزیر بیٹھ کے کرتے ہیں، ٹی وی کے پروگراموں میں کرتے ہیں، ان کے تو ایم پی ایم این اے وزیروں نے بیٹھ کر کہا ہے کہ جی یہاں پہ کرپشن کرنا ہمارا حق بنتا ہے۔ یہ تو میڈیا میں بات ہے۔ سر اب مجھے بتائیں کہ وہ جو ہمارے ایماندار وزیر اعظم ہے اس کے بعد لوگوں کو ریلیف کب ملے گا؟ سر انشاءاللہ کام بہت تیزی سے جاری ہے، مجھے اللہ سے بہت امید ہے۔ سر 1.5 سال رہ گیا، بالکل میں نے پہلے وہی بات آپ سے کہی، یہ اب تک سارے کام ہو جاتے، بہت اچھی ڈگر پہ ہمارا ملک جا رہا ہوتا، لیکن ایک بیڈ لک ہوئی، اور وہ پھر میں کہوں گا کرونا کی وجہ سے ہمیں بہت نقصان ہوا، پوری دنیا کو نقصان ہوا، پاکستان کو نہیں ہوا۔ الزام لگایا کہ بہت سی فنڈنگ آئی تھی کرونا کے دوران، وہ پیسے کہاں چلے گئے؟ سر اس طرح کے تو الزامات کیا، ان کے اوپر تو پروف ہو چکی ہیں ساری چیزیں، کیسز چل رہے ہیں، فنڈنگ تو ہوئی ہے پورے پاکستان، مطلب فنڈنگ تو ہوئی ہے، پیسے کہاں ہیں؟ سر کوئی ایسا، میں نے آپ سے پھر کہا نا کہ ہمارے ہاں کرپشن کا کوئی بھی وجود نہیں ہے۔ کیوں سعودی عرب نے پیسے نہیں دیے؟ تحریک انصاف میں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے۔ بینک فنڈ میں پیسے جمع نہیں ہوئے، WHO نے پیسے نہیں دیے، UAE نے پیسے نہیں دیے، قطر نے پیسے نہیں دیے، اضافی بلوں میں پیسے نہیں آئے۔ آپ کے درمیان میں نہیں بولا، جواب نہیں بولا، وہ فنڈ کے پیسے کیا ہیں؟ جی سر دیکھیں میری بات سنیں، میں آپ سے پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی فنڈ ملے ہیں تو وہ بالکل ہوں گے گورنمنٹ حکومت پاکستان کے خزانے میں ہوں گے، اس میں چوری نہیں ہوگی، وہ بھلے والے کے اکاؤنٹ سے نہیں نکلیں گے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں آپ سے بات، کم از کم اس کے عوام کو تو ریلیف دے دیا جائے۔ سر عوام کو ریلیف دے رہے ہیں، بہت سے پروگرام شروع کیے ہیں ہمارے چیئرمین عمران خان صاحب نے، کامیاب نوجوان کا پروگرام آ رہا ہے، اور بہت سے 12 ہزار روپے ہم نے دیے، اور یہ 10 ہزار پہلے بھی ملا کرتے تھے بے نظیر کے نام پہ، اور کن کے اکاؤنٹ سے نکلے، کون لوگ لیتا تھا؟ ان کے وزیروں کی بیویاں لیتی تھی پیپلز پارٹی کے، پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے نام ہیں جو جن کے اکاؤنٹ میں پیسے جایا کرتے تھے، آج وہ انکوائریاں بھگت رہے ہیں۔ انشاءاللہ تحریک انصاف کے دور میں آپ کو کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا جس کے لیے سفارش کی گئی ہو اور اس کو سفارش کی بنیاد پہ 12 ہزار روپے ملے ہو۔ ہم نہیں دیکھتے، پی ٹی آئی نہیں دیکھتی، میرٹ کی بنیاد پہ دیے جاتے ہیں۔ آج اگر قرضے مل رہے ہیں وہ میرٹ کی بنیاد پہ مل رہے ہیں، آج اگر نوکریاں مل رہی ہیں میرٹ کی بنیاد پہ مل رہی ہیں،
آج اگر 12,000 روپے کسی کو مل رہا ہے میرٹ کی بنیاد پہ مل رہا ہے, اور یہی ہمارا منشور ہے تحریک انصاف کا, میرٹ کی بنیاد پہ کیا جائے گا, اس میں سفارش کہیں بھی نہیں ہے اور کرپشن کا کہیں وجود نہیں. ٹھیک ہے ارشد صاحب, اب آپ کے اتحادیوں کی بھی اب ذرا بات کر لی جائے, متحدہ قومی موومنٹ کی بات کر لی جائے, جہاں پر کچھ ہمیں تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں, اور خاص طور پہ ہمیں ڈاکٹر عشرت العباد خان صاحب نظر آئے کہ کافی ایکٹیو ہو چکے ہیں. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے ان سے ملاقات کی ہے, واپس آنے کے بعد کافی پر امید نظر آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب اس وقت جو ہے وہ مضبوطی کی طرف جا رہے ہیں, دیگر اتحاد بھی بنتے چلے آئیں گے. ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا شہر کراچی میں مختلف مقامات پر کچھ چوکنگ بھی ہونا شروع ہوئی ہے. وہ چوکنگ کون کر رہا ہے, کیسے ہو رہی ہے, یہ ایک الگ سوال ہے. لیکن اس وقت سب سے اہم بات یہ کہ کیا متحدہ قومی موومنٹ واپس اتحاد بنانے جا رہی ہے, تمام دھڑے ملنے کی طرف جا رہے ہیں, یہ کیا صورتحال ہے؟ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پی ایس پی کہاں کھڑی ہوگی, اور پی ایس پی ڈاکٹر عشرت العباد خان یا فاروق ستار صاحب سے ملاقات کرے گی, ملے گی, اس دھڑے کے اندر شامل ہوگی؟ یہ جانیں گے پی ایس پی سے. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے کہ کیا آپ کو شمولیت اختیار کر لیں گے؟ دیکھیں وقار صاحب, اس میں 2-3 باتیں جن کو ہمیں بڑا سمجھنا ہے. ایک تو یہ کہ جو بھی یہ باتیں چل رہی ہیں سیاسی دھڑوں کو ملانے کی, تو پی ایس پی جو ہے وہ ایم کیو ایم کا سیاسی دھڑا کبھی بھی نہیں تھی. پی ایس پی ایک سیپریٹ پارٹی ہے, ایک سیپریٹ اینٹی ہے, وہ ایک سیپریٹ پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے کام کر رہی ہے. اچھا دوسرا, فاروق ستار صاحب, میں تو بس بڑا ان کی حالات دیکھ کر پریشان ہوں, اور وہ ابھی گئے, انہوں نے ملاقات کی, تو میں انہی کے جواب میں انہی کے انداز میں ان کو ایک جواب دینا چاہوں گا کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. اب سنا ہوگا اکثر وہ جگہ جگہ اس کو پڑھتے چل رہے ہیں کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. فاروق صاحب آپ کا وقت نکل گیا, اب ان باتوں میں کوئی نہیں آئے گا. اچھا, تو یہ میرا ان کو بڑا ایک معصوم سا پیغام ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں, اب ایک بات چل رہی ہے کہ بھئی ایک ہیلو کی آواز آ جائے گی, تو میں لوگوں کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں, سال 2016 میں جب پی ایس پی بنی, جب 2 لوگ مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خان آئے, تو بھائی اس وقت تو الطاف حسین صاحب یہاں تھے نا, 90 بھی ایکٹیو تھا, سیکٹر یونٹ آفیسز بھی ایکٹیو تھے, تمام ایکٹیویٹی چل رہی تھی. تو جب 2 لوگ ہم تھے تب وہ 2 لوگ نہیں ڈرے, تو آج تو یہ 2 لاکھ سے زیادہ کا مجمع ہے. ہمیں کس میں کسی اصل چیز یہ کہ کیا آپ جو ہے وہ ملیں گے, ملاقاتیں کریں گے عشرت العباد صاحب سے, فاروق ستار صاحب سے؟ نہیں, ہمارا بھی فی الوقت تو ایسے کسی بھی کیپیسٹی میں ایسی کوئی وہ نہیں. وہ ایک دیکھیں, اگر ایم کیو ایم ایسا کچھ کر رہی ہے تو عشرت صاحب بھی آنے کے لیے ایم کیو ایم میں پریشان ہوں گے, فاروق صاحب بھی ایم کیو ایم کے لیے. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ پی ایس پی. پی ایس پی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی واسطہ نہیں ہے, اور ہم اس کو بالکل سمجھتے ہیں کہ یہ جو گورنر صاحب ہیں وہ بڑی ان کی ریکارڈ صحیح نہیں ہے اس معاملے میں. وہ ہر اکتوبر میں اس طرح کا ایک شوشہ چھوڑتے ہیں. اگر آپ ماضی میں جب ہر اکتوبر میں ان کو یاد آتا ہے کہ انہوں نے آنا ہے, لیکن پھر اگلا اکتوبر آ جاتا ہے, اور یہ واپس سے ایک ایسی ہے کہ انہوں نے ایک بھپکی دی ہے وہاں سے لوگوں کو یاد دلانے کے لیے کہ میں بھی زندہ ہوں, میں بھی یہاں سیاست میں آنا چاہتا ہوں. اس سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں ہے اس بات کی. اچھا, یعنی آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ متحدہ قوم واپس ایک مضبوط پارٹی بن کے جو ہے ابھرے گی اور دوبارہ سے جو ہے ووٹ حاصل کرنا شروع کرے گی, اور وہی ایک جو دبدبہ ہے اگر وہ ایسا کرنا چاہے دے آر فری ٹو ڈو. لیکن ہمارا اس پہ نیریٹو بڑا کلیئر ہے نا کہ جتنا ان کو مینڈیٹ 32 سال عوام نے دے دیا نا, اور یہ سارے لوگ وہیں بیٹھے ہوئے تھے, جب یہ تب پرفارم نہیں کر سکے تو ابھی کون سی دودھ کی نہریں بہا دیں گے؟ کچھ بھی نہیں ہے, ان تیلوں میں اب تیل نہیں ہے. ٹھیک ہے, رانا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایم کیو مضبوط ہونے جا رہی ہے؟ آپ کہتے تھے کہ کراچی اب ہمارا ہے, لیکن اگر ایم کیو مضبوط ہو جاتی ہے اور لوگ انہیں ووٹ دے دیتے ہیں تو پھر تو یہ آپ کا بھی خواب ہی رہ جائے گا. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ سیاسی لوگ ہیں, اور جب کسی پر غیر ملکی فنڈنگ کا الزام لگا کر راتوں رات کالعدم قرار دے سکتے ہیں بغیر کسی کو اعتماد میں لیے, اور پھر اس کو بغیر کسی اعتماد میں لیے راتوں رات ہی اس کو کالعدم سے باہر نکال دیتے ہیں, تو جب وہاں یہ عمل ہو سکتا ہے تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ محض ایک مفادات ہیں, اور موجودہ حکمراں جو ہیں وہ اپنے مفادات کی چال چل رہے ہیں, اور وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آئندہ الیکشن جو ہے وہ کن لوگوں کو ملا کر ہمیں جیتنا ہے. یہ سازش ہے اور عوام اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دے گی. باقی سیاسی لوگ ہیں, سب کو حق ہے کہ وہ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کریں. شہر کو میں سمجھتا ہوں کہ خوشگوار ماحول میں رہنا چاہیے, اور بالکل ایکٹیو ہو رہے ہیں تو اچھی بات ہے, مگر قتل و غارت گری سے اجتناب برتنا چاہیے. عوام کو سکھ کا سانس لیا ہے عوام نے, اور سیاسی ایکٹیویٹیز ہو رہی, ہمیں تو اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے. لیکن ہم تو آپ کو بات کہہ رہے ہیں کہ جب راتوں رات کسی کو کالعدم قرار دیا اور پھر باہر کیا اور پھر ایک اور کیا, تو یہ ایک پردے کے پیچھے کچھ راز ہیں جو گورنمنٹ, موجودہ گورنمنٹ بڑی فکر میں ہے, اور وہ یہ چاہتی ہے کہ ہم اگلا اتحاد کیسے بنائیں اور کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ کریں کو خوش کرنے کے لیے. جی بالکل ایسا ہے, کیونکہ جو اتحادی ہیں وہ ناراض ہیں, ان کو ڈیلیور کرنے میں ناکام ہیں, تو نیا اتحاد کیسے بنے؟
بنے. صحیح. آج سے ریلیف دیں گے تو آگے جا کے کچھ نہ کچھ نظر آئے گا. یہ کوشش کر رہے ہیں لیکن انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوں گے کیونکہ عوام جانتی ہے اور عوام تحریک انصاف کو آگے پسند نہیں کر رہی کیونکہ عوام جو یہ ایک بلند بات دعوے تھے نوکریوں کے اور پھر بے روزگاری, ان کو بے روزگار کر دیا, ان کو بے گھر کر دیا, یہ دعووں میں فیل ہوئے کیونکہ اس لیے کہ تاریخ کے میں اس میں دو رائے نہیں ہے. میں یہ کہوں گا کہ یہ کہتے ہیں نا کہ خان صاحب بڑے ایماندار اور سچے انسان ہیں, تاریخ گواہ ہے کہ تاریخ کے اندر اس سے بڑے جھوٹے اور رنگیلا وزیر اعظم نہیں آیا. ٹھیک ہے ارشد صاحب, یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو ہے آپ کے اتحادی کچھ ناراض تھے تو کیا ان کو اتحاد میں رکھنے کے لیے آپ ان کو کچھ ریلیف دینا چاہ رہے ہیں یا ان کے جو مطالبات ہیں وہ پورے کرنے جا رہے ہیں؟ اس میں مطالبہ یہ بھی ہے کہ کراچی میں جو ہے وہ دھڑے بندیاں جو ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہیں. نہیں, اتحادی کے ناراض نہیں ہے. دیکھیں ماضی میں بھی ایسا ہوتا ہے. گھبرا تو گئے آپ کے اتحادی؟ کوئی نہیں گھبرایا, یہ ایک پروپیگنڈا ہے. دوسری چیز ایک میں تھوڑا سا کرتا چلا جاؤں سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے. سندھ گورنمنٹ بہت سچی ہے. 25,000 انہوں نے تنخواہ کی ہے مزدور کی. صحیح ہے. کسی فیکٹری میں 25,000 نہیں مل رہی, کہیں 15,000 مل رہی, کہیں 16,000 مل رہی, کہیں 17,000 یا 12,000. ان سے سائن کروا لیا جاتا ہے. سارے لیبر ڈپارٹمنٹ والے ان کے بیٹھے ہوئے سندھ گورنمنٹ کے. جائیں نا کسی فیکٹری میں, کسی مزدور سے تو پوچھے جا کے کہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے اعلان کیا, سندھ گورنمنٹ نے اعلان کیا, سارے وزیر ان کے, لیبر ڈپارٹمنٹ ان کا کرپٹ ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں, پرسان حال نہیں ہے. یہ تو اپنا کو کہتے ہی کہ ہم مزدوروں کے رہنما ہیں, مزدوروں کی پارٹی ہیں. صحیح ہمارے. اور یہ آج جا کر میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں, پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ کچھ صحیح نہ کریں. آپ نے پرائس کنٹرول ڈی سی کا کام ہوتا ہے, وہ پرائس کنٹرول کر لیں. اور جو انہوں نے اعلان کیا کہ 25,000 پہ مزدور کی تنخواہ, 25,000 مزدور کی تنخواہ دکھائیں. جائیں فیکٹریوں میں خالی وزٹ کریں کہ کس حال میں مزدور یہاں جی رہا ہے, اور جو لوگ جلے ہیں ان کے وارثین کو معاوضہ دیں گے. چلیں یہ تو جواب لے لیں گے. اتحادیوں کا تو بتا دیجیے آپ. اتحادی ہمارے ساتھ ہیں نہیں, لیکن کیا آپ کے جو ان کے مطالبات تھے پورے کرنے جا رہے ہیں آپ یا کر دیے؟ دیکھیں جو جائز چیز ہوتی ہے وہ خان صاحب تو بیٹھ کر بات کرتے ہیں, وہ کبھی بھی اس طرح سے نہیں ہوتا کہ وہ نہ بیٹھیں. وہ بیٹھتے ہیں ہمیشہ, اتحادیوں کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں, سب کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اصل میں خطرہ خان صاحب کو یہ کہ اس وقت جو پارلیمنٹ ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے حکومت کو, اور اب دوبارہ سے مشترکہ اجلاس ہونے جا رہا ہے, تو ایسا نہ ہو کہ اتحادیوں نے اگر ان کے مخالفت میں ووٹ دے دیا, 8 بلز پیش ہو رہے ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, میں نے پھر وہی بات کر رہا ہوں, یہاں ذاتی مفادات نہیں ہے. یہاں ذاتی مفادات کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. ذاتی مفادات پیپلز پارٹی کے ہوتے ہیں, وہ گورنمنٹ میں آتی ہے. ذاتی مفادات مسلم لیگ کے ہوتے ہیں, وہ گورنمنٹ میں آتی ہے, کیونکہ انہوں نے دھاندلی کرنی ہوتی ہے, انہوں نے پیسے کمانے ہوتے ہیں. انہوں نے یہاں سے اٹھا کے اپنے سوئس بینک, دبئی بینک, سرے محل اور اس طرح کی ساری چیزیں انہوں نے بنانی ہوتی ہیں. عمران خان کا کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ اس کو پیسے بنانے, اس کو پیسے نہیں بنانے. وہ صرف اور صرف اگر اس ملک میں وزیر اعظم ہے تو اس ملک کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے, یا کرپشن کا نظام ختم کرنے کے لیے, مزدور کو اٹھانے کے لیے, غریب کو اوپر لانے کے لیے. یہ جو نظام ہمارے یہاں چل رہا ہے, اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے ہمارا صرف موٹو یہ ہے پی ٹی آئی. اچھا ڈاکٹر صفوان یہ بتائیے گا کہ چونکہ مصطفیٰ کمال صاحب نے جو سرو بھی کیا تھا اور رہتے ہوئے بھلے ایم کیو میں ہی کیا تھا, لیکن انہیں کم از کم کچھ تجربہ ہے کہ اگر ڈینگی پھیلنے لگے تو کس طرح سے قابو پایا جائے یا دیگر معاملات. آپ کو لگ رہا ہے اس وقت سندھ میں ڈینگی بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, کیا ایسے اقدامات ہیں جو سندھ حکومت کو کرنے چاہیے؟ پیپلز پارٹی ہو سکتا ہے آپ کے مشورے سے فائدہ اٹھا دیں. دیکھیں میں تو ان کی اگر مجھے 1 منٹ میں 30 سیکنڈ سے ایک جواب دے دوں کہ انہوں نے بالکل, آپ نے بار بار ان سے ریپیٹڈلی پوچھا کہ عوام کو ریلیف کب ملے گا. ریلیف آپ کو ان سے یہ نہیں پوچھنا چاہیے کیونکہ خان صاحب بتا چکے ریلیف تو قبر میں ملے گا. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات انہوں نے کہی کہ خان صاحب شہزادی کی طرح رہ سکتے ہیں, تو میں التجا کرتا ہوں کہ وہ شہزادوں کی طرح رہ لے تاکہ عوام زندہ رہ سکے. دوسری بات ٹھیک ہے. اور ایک اور بات مجھے بڑی حیرت ہوئی, خیر کی ساری باتیں سن کے تھوڑی سی حقیقت سے دور تھیں. تیسری بات یہ کہ بالکل ہم پاکستان پیپلز پارٹی کو ہم یہ بالکل مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جتنے فنڈ یہ اپنی ہیلتھ کے نام پر یہ ایشو کرا رہے ہیں, یہ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ ڈفرینٹ جگہوں پر دیکھیں. اس میں سب سے زیادہ ایشو ہوتا ہے پلیٹلیٹس کی شارٹیج کا. تو جس طرح پرائیویٹ ادارے رن ہو رہے ہیں, انڈس ہاسپٹل ایک سیپریٹ انٹیٹی میں چل رہا ہے, اس کا تو 2300 ارب روپے کا بجٹ نہیں ہے, ان کا تو ہیلتھ کا 2300 ارب روپے کا بجٹ ہے. تو اس بجٹ کو کچھ یہ مختص کریں کہ جو لوگ اس وقت اس میں سیویئر کنڈیشن میں جاتے ہیں ان کو پلیٹلیٹس وغیرہ مل جائیں. پھر اسٹیج 1 پہ اس کی فیومیگیشن کا پروسیس. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تو پیسے وہ نکلتے ہیں, یہاں پہ ابھی آپ نے بھی ایک رپورٹ دیکھی ہوگی کہ بھائی خواتین کو مچھلی کھلانی, پریگننٹ ویمنس کی مچھلی کھلانے کا کوئی فنڈ نکلا, وہ 7 ارب روپے خرچ ہوگا. وہ پتہ نہیں مچھلی کب آئی اور کس نے کھائی, اور انہوں نے رپورٹ پیش کر دی کہ 7 ارب روپے کی مچھلی ہو گئی. تو اسی طرح اگر فیومیگیشن بھی ہو جائے گی تو 7 ارب روپے ایک اور خرچ ہو جائیں گے, نہ فیومیگیشن ہوگی نہ کچھ ہوگا, لوگ اسی طرح مرتے رہیں گے. ٹھیک ہے. سسٹم ہے نا, سسٹم ہے. اس میں آپ کو کوئی بھی کام کرانا تھا, کسی بھی ادارے میں جائے,
काम नहीं होगा जब तक आप सिस्टम के थ्रू नहीं जाएंगे। सही सही, राणा साहब से बस जवाब ले लूंगा। राणा देखिए साहब, जी, मैं फरमाइए। ये समझता हूँ कि बातें करने से बेहतर अमल पर यकीन है। जब इस पे कब होगा एक इदारे में कहीं करप्शन हो रही है तो इदारे मौजूद हैं, ठीक है। इदारे अपना काम कर रहे हैं, उनकी तहकीकात होनी चाहिए। ठीक और करप्शन एक नासूर है, करप्शन होना नहीं चाहिए, बिल्कुल सही वो है। कोई भी करे, पीपुल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, कोई भी हो। बात यह है कि आप कहते हैं कि झूठ कौन से क्यों बोलते ठीक हैं, है। आप सर, सच इस पे बात कब यह है होगा? कि कौन से सच बोले। स्प्रे कब होगा सर? मैंने कहा स्प्रे जो डेंगू का मसला है ये पूरे पाकिस्तान में है, सही। ये खाली कराची में नहीं है, सिंध में नहीं है, पूरे सर, स्प्रे तो पाकिस्तान करते, सिंध में में तो बिल्कुल करते हैं। स्प्रे होना चाहिए। और जो इदारे हैं उनके खिलाफ तहकीकात भी होनी चाहिए, एक्शन भी होना चाहिए, और हुकूमत सिंध को करना चाहिए, और सिटी नाज़िर अपना एडमिनिस्ट्रेटर साहब को भी करना चाहिए, है। बिल्कुल, क्योंकि ये आवाम का बुनियादी हक है और ये होना चाहिए स्प्रे। सर मेरे ख्याल में उनके पास भी पैसे नहीं होंगे, फंडिंग की कमी नहीं, होगी। पैसे की बात नहीं है, बात यह है कि आवाम का बुनियादी हक है और स्प्रे होना चाहिए। और जो इदारे नाकिस हैं, जो काम नहीं कर रहे, उनको पाबंद राणा करना साहब। चाहिए, उनके खिलाफ तहकीकात करनी बहुत चाहिए। शुक्रिया राणा सिस्टम का साहब। निजाम खत्म होना चाहिए। ठीक है अरशद साहब, सिस्टम बहुत का शुक्रिया। निजाम जब तक खत्म नहीं नहीं होगा होगा वो मसला ये होगा। शहर ठीक है तरक्की अरशद, नहीं कर बहुत शुक्रिया सकता। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही वक़ारुल हसन के प्रोग्राम दो टॉक से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।